السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک اور ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اے وہ لوگوں جو شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرنے کی بری عادت کے لت کا شکار ہو چکے ہو، حدیث رسول سنو، قیامت کے دن ان کو دھکے دے کے محمد کی رحمت سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے دور کر دیا جائے گا، جنہوں نے یہاں پہ نئے نئے کام کر کے مہر اسلام کی لگا دی۔ دھکے دے کے دور کیا جائے گا ان کو جنہوں نے دین محمد کریم کو گدلا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ عید میلاد النبی کا جلوس نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، یہ تمام بدعات ہے، اور بدعت کے راستے پہ چلنے والوں کو حدیث رسول نے خبر دی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دھکے مار کے نبی سے دور کیا جائے گا۔ My children would like to also go to birthday parties and celebrate and so on. I sit them down and I explain to them what the candles are all about. Do you know what the candles on a birthday party are all about? In ancient Europe, when the winters were so bad that people used to go into literal hibernation to keep themselves warm in whatever way they had, and when they would come out, they would count the dead. Did you know that? They would count the dead, and in order to celebrate the fact that those who are alive have passed through the winter and survived and fought nature, which means nature came to kill us in the form of cold, and because we fought nature and we stayed alive, now we need to defy it by blowing up candles. So they would put how many ever candles of their age and blow them out to show we can defy it. It's something that we believe is rooted in the medieval Europe, and it comes with its own satanic origins and so on. But people today say, what's wrong? What's wrong? I'm blowing the candles. But you don't realize it's like an act of worship of the pagans. And we're saying, and people have made it a culture and a tradition. The same applies to so many other things. Like Valentine's and so on. People start saying, but what's wrong? How come these people, you're not allowed to show your love? Well, to be honest, we are being fooled by believing that, you need to celebrate the fact that you're 1 year older by throwing a big party, everyone must come, but you don't know that now you're closer to your grave, for example. Or there are more responsibilities on your shoulder. I'm not saying that when your age turns that you must not make dua to Allah, Ya Allah grant me a good age and so on. But firstly, we have a Hijri calendar. Secondly, these teachings are foreign to Islam. They are actually incorrect, invalid. So you find even families which are supposedly religious, they have these big birthday parties and so on, whereas it is Islamically incorrect. Wallahu a'lam. Allah knows best. There are a group of Muslims who say that celebrating birthday is haram. As far as I am concerned, I don't know of any Quranic verse which says celebrating birthday is haram, or any Sahih hadith which says celebrating birthday or making anniversary is haram. So I per se do not say that celebrating birthday is haram, but most of the birthdays celebrated becomes haram for other reasons, for many reasons. For example, television per se is not haram, fine. Cable TV per se is not haram, but because more than 95% or 99% what comes on the satellite channel, cable TV is haram, therefore we say that it is better to avoid it. So watching television per se is not haram, but if you are very restrictive and see to it that you utilize in the right way, it can be halal. But as far as the general rule is concerned, most of the birthdays as a festival which is made is haram. For example, birthday of whether it be Buddha, birthday of Shri Krishna, because this leads to idol worship. So celebrating birthdays, whether it be of their so-called gods or whether it be of messenger, the reason you tell them that we have to worship only Almighty God. And does God have a birthday? If God has a birthday, that means God has an origin, He was created. That itself is sufficient. So if you are celebrating a birthday to revere that particular person, it leads to idol worship. The only one that you should worship in this world is Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the reason we say that making birthdays of personalities to commemorate them indirectly or directly leads to idol worship. It may be directly, like celebrating the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. We love Jesus Christ, peace be upon him. We respect him.
But the moment you start celebrating, you start making a god out of him. It leads to idol worship, hero worship, which leads to shirk, which is the biggest sin in Islam. That is the reason celebrating birthdays of any personality to commemorate becomes haram. Clear cut. So if you ask me, celebrating birthday of any prophet or any personality to commemorate is haram, which I agree. Because there is a thumb rule in Islam. According to Ibn Taymiyyah, he has derived from the Sahih Hadith, that in things dealing with worship, ibadah, what is mentioned in the Quran and Sahih Hadith should be followed. What is not mentioned is haram. What is mentioned is halal. For example, how to offer salah. It is mentioned that do Rafatain, read Surah Fatiha, and then you say, okay, I will read something else. I will not read Surah Fatiha. I will narrate a hadith in my salah. Then I say, but why read hadith? No, but no hadith says that you should not narrate hadith. So in terms of worship, what is mentioned is halal or fard, depending upon the category. But what is not mentioned is haram. Celebrating birthday of a personality, it comes in the category of worship. So because it is not mentioned in the Quran, the Sahih Hadith, that you cannot celebrate birthdays, it's not mentioned, so it becomes haram. It leads to shirk. Is it clear? But celebrating birthday of an individual person as a worldly affair, there are some Muslims who say it's haram, which I don't agree, because that comes in worldly affairs. But in our school we have mentioned that children should not, it leads to haram. There may be dancing, there may be music. It leads to haram. But as a general fatwa, you cannot say celebrating birthday of your son or your daughter is haram, but you can say it is makruh. کہ جب قرآن اور حدیث جس مسئلے پر خاموش ہوں وہ جائز ہوتا ہے. لہٰذا یہ نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو جائز مانتے ہیں تو اس کی دلیل کہاں لکھا ہوا جائز ہے. جائز لکھا ہوا نہیں ملتا. اب یہ فقہی مسئلہ اسلامک لا کا، شریعت کا، فقہ کا، جائز لکھا ہوا نہیں ملتا، ناجائز لکھا ہوا ملتا ہے. شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جائز چیزوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی. ویسے کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے بھئی یہ حلال کر دیا، حلال کر دیا، اس لیے کہ پہلے وہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھی، اب حلال کر دی تو ذکر کر دیا. ورنہ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جائز چیزوں کی لسٹ بولیے نہیں لکھی جاتی. جنہیں حرام کیا جاتا ہے ان کی لسٹ دی جاتی ہے. بھئی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حرام چیزوں کی فہرست دے دی اور فرمایا اس فہرست کو نکال دو، یہ حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے. یہ شریعت محمدی ہے. اس لیے کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا. اب قرآن و حدیث میں اب آپ لسی پیتے ہیں تو کہیں تلاش کریں لسی کہاں لکھی ہوئی ہے حلال ہے، تو کسی مولوی صاحب کو لسی تو نہیں ملے گی، 7 اپ نہیں ملے گی، پیپسی نہیں ملے گی، کوک نہیں ملے گی، شیزان نہیں ملے گا، اورنج جوس نہیں ملے گا. لاکھوں چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہر چیز جو جائز ہے یا نہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے، اس کی فہرست دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی تو زندگی عذاب بن جائے. ہر جائز چیز کا ذکر نہیں ہوتا. تو قاعدہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث نے منع کر دیا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بس وہ نکال دیں، اور باقی جس کا ذکر نہیں کیا وہ سب مباح اور جائز ہے، وہ سب جائز ہے. الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل جائز ہے، اباحت. جس سے منع کر دیتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہ حرام ہے، باقی جائز ہوتی ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اس اصول کے تحت لوگ کہتے ہیں اب یہ کام کرتے ہیں، اب میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے؟ تو یاد رکھ لیں جائز ماننے والے کو کسی شے کے جائز ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے. جو حرام اور ناجائز کہے اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے. اگر ناجائز لکھا نہ ہو تو جائز ہے، ناجائز لکھا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جائز لکھا ہے. اگر ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو لکھ دیا جاتا. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار.
اور خون اور خنزیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، 14 چیزوں کی لسٹ ہے، 10 چیزوں کی لسٹ ہے، 12 کی لسٹ ہے، 9 کی لسٹ ہے، جو حرام ہے حرام کر دی گئی۔ مائیں تم پر نکاح کے لیے ماں حرام ہے، میری بات سمجھ گیا نا؟ بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے، پھوپھی حرام، سب لکھ بیان کر دیا۔ تو حرام حرام کا ذکر کر دیا، اس سورہ نساء کو پڑھ لیں تو جن سے نکاح جائز ہے اس کی بھی کوئی لسٹ ہے؟ لکھا ہوا ہے بھی ہاں کزن سے، چچا زاد بہن سے جائز ہے، لکھا ہوا ہے کہیں قرآن؟ چچا زاد سے جائز ہے، پھوپھی کی بیٹی سے جائز ہے نکاح، خالہ کی بیٹی سے جائز ہے، چچا کی بیٹی سے جائز ہے، پڑوسیوں سے جو رشتہ دار نہ ہوں جائز ہے، دوسری برادری میں جائز ہے، ہر جگہ 1000 رشتے جائز ہیں۔ کوئی ہے کوئی لسٹ اس کی بھئی یہ جگہ نکاح کرنا جائز ہے؟ کوئی ہے لسٹ؟ نہیں۔ کیا کہا؟ احل لکم ما وراء ذالکم، فرمایا بھئی لوگو قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو حرام تھا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جو حرام تھا ہم نے کھول کر تمہیں بتا دیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، بس جو حرام تھا بتا دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے حلال ہے۔ تو ہر ایک چیز کا قاعدہ یہ ہے، ہر ایک چیز کا قاعدہ یہ۔ تو جو بیان نہیں کیا اس کی کھلی اجازت ہے، یہ ہے شریعت محمدی کا فلسفہ۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے۔ حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان امدحك۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ انی اريد ان امدحک۔ اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ 30,000 کا مجمع، 30,000 صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نعت پڑھنے کے حوالے سے لوگ کہیں گے یہ نعت ہی ہے، نعت میلاد کہاں ہے؟ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نعت فقط آقا کی تعریف نہیں ہے، یہ نعت صراحتاً میلاد ہے، صراحتاً میلاد ہے، یہ ساری نعت ہے ہی میلاد مصطفیٰ۔ آقا آپ کا جب میلاد ہوا، آقا آپ کا جب میلاد ہوا، انت لما ولدت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا میلاد ہوا۔ دوستو آج کی تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنی کمنٹ میں ضرور رائے دیجیے گا کہ عید المیلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو چلتے ہیں، ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.